रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बहुत शुक्रिया सर, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे जी। तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من अऊज़ु बिल्लाहि الشيطان मिनश الرجيم शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله बिस्मिल्लाहिर الرحمن रहमानिर الرحيم रहीम। अच्छा जी, आज बहुत अहम सूरत हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी मुश्किल भी होगी इस लिहाज से कि इस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है, ख़ास तौर पर मॉडर्न तबके के लिए। तो पहली बात जो है कि हम उसका कुछ शान नज़ूल बताते हैं, वक्त बताते हैं कि कौन सा है नाज़िल होने का, जिससे पता चल जाता है कि इस किस्म के हालात आएंगे तो इनका इतलाक़ कैसे होना है। तो पहली बात तो यह है कि इस सूरा के अंदर आयात हैं 64 और गालिबन 6 रुकू हैं। नहीं सर, 9 है। जी 9 है। 9 है। अच्छा 9 रुकू। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। 64 9 रुकू। जी 9 रुकू हो गए। तो अब बातें सुननी है 64 जरा अच्छे आयात। तरीके से इंशाअल्लाह साथियों ने। कि ये है कि अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द दरमियान में आती है एक आयत, तो उससे सूरह नूर इसका नाम पड़ा है। ज़माना नज़ूल जो है ना इसका, वो ज़हन में रखना है, वो है 6 हिजरी। कौन सा है जी? 6 हिजरी 6 हिजरी। 6 हिजरी। ये जो 2 साल है ना हमारे, 5 हिजरी मदीना के अंदर सूरह आज़ाब नाजिल हुई, इस वजह से कि वो गुज़वा खंदक, जिसको गुज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, एक तो वो आया, और उसके 1 साल बाद 6 हिजरी, इसमें भी ऐसा हुआ कि वो यहूद चले गए थे और जद्दा के अंदर जाके, मदीना से वो जद्दा चले गए, तो वहां जाके वो बस गए। तो पता चला कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर हमला करने की। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हमला करने से पहले अपने लोगों को तैयार किया, कि कहा कि हम जाके उन पर हमला करते हैं। अब ये मैं इस तनाज़ुर में बता रहा हूँ कि इसके पीछे जो, जब हम पढ़ेंगे कुछ वाकयात, तो उसमें वाकया इफ्क आएगा। इफ्क का मतलब क्या होता है? प्रोफेसर साहब है हमारे साथ जी? ये हजरत तीसरा आयशा रज़ी रुकू। अल्लाह तआला ने तो तोहमत लगी थी ना, तो ये पाकीज़गी का एक इसमें जो है तज़किरा है। जो हाँ जी, तोहमत लगाएगी। तो मैं बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, इफ्क का मतलब होता है झूठा इल्जाम लगा देना, खास तौर पर बदकारी का। तो उसका तनाजुर जो है वो मैं आपके सामने बिल इख्तिसार रखूंगा। तो इसमें 2 चीजें ये ज़हन में रखनी है। आगे ahज़ाब भी आ रही है। ahज़ाब के अंदर भी पर्दे के अहकामात हैं। आयत नंबर 32-33 है, और फिर 53 से लेकर 58 तक 5 हिजरी के अंदर जो सूरह ahज़ाब नाजुल हुई, तो उसके अंदर पर्दे के अहकाम हैं, जहाँ चेहरे का पर्दा भी मतलब आया। उसके बाद ये सूरत उतरी 6 हिजरी के अंदर, और इसमें भी पर्दे के अहकाम जो है वो तीसरे रुकू से वाक़िफ़ है, और उसके साथ साथ ही पर्दे के अहकाम जो है वो भी आ जाएंगे। इसके अहकाम के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन हम वाक़िफ़ की बात कर रहे थे कि वो क्या है। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके गए, और उस लश्कर के अंदर हमारे मुहाजिरीन भी थे और अंसार भी थे। और जो अंसार थे उसके अंदर अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई कौन था?
رئیس المنافق مدینہ کا منافق رئیس رئیس المنافقین المنافقین، تو وہ اپنے منافق لوگوں کو ساتھ لے کے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، اور جو عبداللہ بن ابی ہے، اور وہ بڑا شر پسند تھا، کوئی بھی موقع ایسا نہیں گواتا تھا کہ بھی جس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اب بالاختصار چلتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے لے کر جدہ تک۔ تو جدہ کے گرد و نواح میں مطلب ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا مری سیع، میم رے یہ اور سین یہ عین، وہ چشمہ تھا، میٹھے پانی کا چشمہ۔ تو لہذا اس کے ارد گرد یہ لوگ آ کے آباد ہو گئے تھے، بنی مستلق نام تھا ان کا۔ کیا نام تھا؟ بنی مستلق۔ بنی مستلق۔ بڑی تو یہ مستلق، ہاں جی، تو اسی نام سے یہ جو غزوہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، تو اس کو غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں۔ یہ 6 ہجری کے اندر آیا۔ بہرحال وہاں انہوں نے حملہ کیا اور ان کا مال و اسباب اور ان کا وہاں فتح مطلب حاصل ہوئی۔ تو جب کچھ دیر تو وہاں ٹھہرے، تو جب وہاں ٹھہرے تو وہاں وہی جو موریثی میں کہہ رہا ہوں، اس پر لوگوں کو لوگ جو تھے اپنے اپنے پانی جو تھے مشکیزیں وہ بھر رہے تھے، اپنے اونٹوں کو پلا رہے تھے پانی۔ تو وہاں کیا ہوا کہ انصار اور جو مہاجرین تھے ان کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا کہ انصار میں سے سنان بن آگے مجھے نہیں میرے ذہن میں آ رہا کہ کیا نام تھا پورا، حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے غلام تھے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے۔ تو دیکھا عبداللہ بن ابی نے، تو اس نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا، اس نے کہا دیکھو یہ لوگ آپ کو پہلے پانی نہیں بھرنے دیتے یا اپنے اونٹوں کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، تم نے ان کو بڑا سر پر چڑھایا ہوا ہے، اگر تم ان کو جگہ نہ دیتے تو یہ ادھر ادھر کہیں بکھر جاتے، تو آج اسی وجہ سے یہ ہمارے سر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایک جملہ کہا کہ یہ ابھی جاتے ہیں مدینہ میں تو جو عزت والے لوگ ہیں وہ ان ذلیل و خوار لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے یا اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا، کیوں جی؟ جی اب یہ جو اسی جملے کو سن کے جب پتہ چلا عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ ہی آتا ہے، تو جب ان کو پتہ چلا تو جب مدینہ میں پہنچے تو وہ مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے، تو انہوں نے مطلب یہ کہا کہ بھئی ہاں جی عبداللہ بن ابی بتاؤ، باپ تو ہو تم میرے، لیکن تم نے وہ جو لفظ کہے تھے عزت والے یہ ہم مسلمان ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو داخل ہونے کے لیے اپنا مزاحمت کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی ان کو جانے دو۔ اب جس واقعے کی طرف ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اس کے بعد کا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نے وہ مریسی چشمہ اس پر یہ بات کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یہ اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کیا کیا، سب جتنا بھی لشکر تھا اس کو کہا کہ تم جلدی جلدی اپنا سامان باندھو اور یہاں سے چل نکلو۔ اور چلتے چلتے ایک دن بلکہ ایک رات اور ایک دن دوسرے دن دوپہر تک چلتے رہے، حالانکہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا تھا۔ تو وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، 1.5 دن کے بعد تو حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ اتنا ہمیں چلایا ہو اور کسی جگہ پہ توقف نہ کیا ہو یا نہ ٹھہرے ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا آپ نے اس عبداللہ بن ابی کو اس نے کیا بات کی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو پہلے ہی انہوں نے کہا جی اگر مجھے حکم دیں تو میں اس کا سر جو وہ قلم کر دیتا ہوں۔ تو رسول پاک نے انہوں بھی سمجھایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو
قتل کر رہا ہے۔ تو یہاں پتہ کیا چلتا ہے کہ منافق ہے منافق، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، باقی بھی سارے کام کرتا ہے، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اس کو بھی قتل کرنے کی۔ کیوں جی؟ جی اس میں سبق بھی ملتا ہے ایک، بہرحال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نفاق کا بدلہ جو ہے وہ لے گا۔ بہرحال سورۃ المنافقون اس کے بارے میں پھر دوبارہ اب حکم جو تھا وہ آیا۔ اب جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو وہ رات ہو گئی، تو دوسرے دن وہاں سے چلنا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کہا کہ بھی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ تھیں آپ کے، کہ جتنی امہات المومنین تھیں ان کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ خود جو بتاتی ہیں، بہت لمبی حدیث آتی ہے، تو اس کا اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی اپنی زوجات تھیں ان کے اندر قرآن اندازی کرتے تھے کہ سب پر حق تھا، لیکن ممکن نہیں تھا سب کو لے جانا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا قرآن پڑھا تو وہ ان کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ صبح کے سے پہلے رات کے وقت اپنا رفع حاجت کے لیے گئیں، تو جب واپس آنے لگیں تو ان کا ہار جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ واپس گئیں، تو اتنی دیر میں قافلے والے لوگ جو تھے وہ انہوں نے ان کا جو ہودہ تھا جو رکھتے ہیں اونٹ پر، وہ اسی طریقے سے اٹھا کے تو اوپر رکھ دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ میں چونکہ وزن میں اتنی ہلکی تھی کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں اندر ہوں یا نہیں ہوں، اور بات بھی انہوں نے نہیں کرنی تھی، پردے کے احکام آ چکے تھے، اونٹ کے تو اوپر، لہذا انہوں نے اوپر اونٹ کے اوپر رکھا اپنا اونٹ کے، اور وہ قافلہ جو تھا وہ چلا گیا۔ اب میں نے جب واپس آئی تو میں نے آگے دیکھا کہ بھئی قافلہ جو ہے وہ تو جا چکا ہے، تو میں وہاں لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ تو نیند آنے کے بعد اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ بوڑھے تھے، جو عمر کا بھی پتہ ہے، تو رسول پاک صلی وہاں دو چیزیں آتی ہیں۔ تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ جہاں بھی ہم جائیں، جنگ کا کوئی چیز رہ جاتی ہے یا کوئی اور کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا پیچھے رہ جائے تو آپ اس کو دیکھ کے تو پھر آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کو ایک خاندانی ایسی چیز تھی کہ نیند زیادہ آتی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بلکہ ایک حدیث ایسے بھی ہے کہ وہ دیر سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم وقت پہ نماز پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا جی میری خاندانی بیماری ہے یہ کہ میں دیر سے اٹھتا ہوں۔ تو رسول پاک نے کہا اچھا بھئی جب بھی تم میری جاگ آ جائے تو تم فجر کی نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ بس انہی کے لیے مخصوص تھا، یہ اپنے اوپر مطلب لاگو نہ کیجیے گا۔ تو بہرحال حضرت صفوان نے جب دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے چونکہ مجھے پہلے دیکھا ہوا تھا، میں اپنے اوپر حجاب اوڑھے ہوئے تھی، لیکن وہ اتر گیا، تو انہوں نے کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، زور سے کہا، تو ان کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے اپنا اونٹ جو تھا وہ نیچے بٹھا دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان جو تھے وہ چلتے چلتے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ تو وہاں عبداللہ بن ابی نے ایک اور مطلب وار کیا، اس طریقے سے انہوں نے کہا، الفاظ وہاں ایسے آتے ہیں کہ جو زبان پر نہیں لائے جا سکتے، کہ یہ خاتون اب بچ کے نہیں آئی، نبی کی بیوی ہے، مطلب اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ تو مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ جب پہنچے تو بتاتے ہیں کہ چیم گوئیاں اس قسم کی وہ ہونے لگ گئیں کہ وہ مطلب لوگوں نے شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو ان کی نظر التفات جو تھی اس کے اندر مطلب کمی آ گئی،
1 مہینہ گزر گیا، میں اپنے میکے کے گھر میں وہاں چلی گئی، تو وہاں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو بتایا کہ بھئی تمہارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اب مستح تیسرا اب میں اختصار کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ ہے واقعہ افک کے لوگوں نے جو الزام اس عبداللہ بن ابی نے جو الزام لگایا، اور مسلمانوں سے بھی ایسے مطلب ساتھی تھے جس میں حضرت وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت اشعار لکھا کرتے تھے، زید حضرت بن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ثابت حضرت حسان بن حسان ثابت بن رضی اللہ تعالیٰ، جی بالکل، مطلب وہ بھی شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت زینب، ان کی بہن وہ بھی ان کے اندر شامل تھیں، اسی طریقے سے اور بھی افراد۔ تو پھر یہ تیسرے رکوع کے اندر جو آیات آئیں گی اس کو ہم پڑھیں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بریت جو تھی وہ بتائی کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ بری ہیں اشارتاً، لیکن اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے اور اپنے جو کنیزیں تھیں ان سے پورے کا پورا بتایا کہ بتائیے اس کا کردار کیسا ہے۔ انہوں نے پوری شہادت دی کہ ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ذہن میں رکھ کے۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، تو انہیں پتا چلا تو انہوں نے کہا بتائیے ہمارے قبیلے میں سے جس آدمی نے یہ تہمت لگائی ہے اگر اس کا نام بتائیں تو میں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحمل، بردباری، اس کی عظیم ترین مثال ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے کے لیے اس بہت بڑے الزام کو برداشت کیا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی تو ریاست جی مدینہ سر ایسے نہیں بنی، اس کے پیچھے صبر، تحمل، بردباری، لوگوں کو معاف کرنا، یہ ساری کی ساری اخلاقیات تھیں تو اپنا مسلمانوں کے اندر۔ لیکن منافقین کے اندر یا وہ لوگ جو منافقین کے پیچھے لگ گئے تھے ان کی تربیت، اس پہ یہ صورت جو تھی وہ نازل ہوئی۔ تو یہاں تک جی پتہ چل گیا؟ جی یہ میں نے جی نہایت سر، اختصار کے ساتھ آپ کی بتائی ہے اجازت سے بات۔ آپ کی اجازت سے ایک چیز کی مجھے تصحیح کرنی ہے۔ یہ جی جو جی پردے کی جو آیات ہیں یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہیں۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ آیت نمبر 29 ہے، اور اس کے بعد جو ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، یہ طویل ترین آیت ہے، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 31 ہے۔ جی جی انشاءاللہ۔ یہ 53 نہیں میں بلکہ ہاں نہیں، میں وہ سورہ احزاب کی بتا رہا تھا وہ آیت کہ نمبر سورہ 59 ہے احزاب وہ۔ کی بتائی ہے۔ وہ جو ہے نا کل ازواج کا و بنات کا ونساء جی وہ المؤمنین، 53 آیت ہے۔ نمبر 59 ہے، 59۔ اچھا، بہرحال جو میں نے ابھی لکھی تھی وہ آیت نمبر 32 33 ہے، اور یہ پھر جی 50 سورہ یہ 30 احزاب کی میں کہہ رہا ہوں۔ 29 اور 30 ہے، اور سوری 30 اور 31 ہے، کیونکہ 27 سے جی لے کے 29 تک ہیں گھر میں داخل ہونے کے آداب، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 30 اور 31 جو ہیں یہ پردے کے پروفیسر احکامات۔ صاحب میرے ذرا گزارش سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں میں سورہ احزاب کی بات کر رہا ہوں۔ جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ آیت جی جو ہے جی وہ آیت نمبر 59 ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں اس کی دوبارہ تصحیح کر دیتا ہوں۔ آیت جو میں نے نوٹ کی وہ 32 33، پھر 53 ہے، 54 ہے، 55 ہے، 57 ہے، 58 ہے، 59 ہے۔ تو اس کو 56 دوبارہ جو بھی ہے نا دیکھ لیں اس میں گے۔ تو 56 جو ہے نا اس میں ہے وہ درود پاک کے بارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور جی جی 57 اور 58 میں تو ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جو لوگ اذیت دیں گے حضور اللہ کو اور اس کے رسول کو ان پر لعنت ہے فی الدنیا والآخرہ، اور 59 جو ہے وہ اس میں ہے پردے کے احکامات۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت خیر دے۔ اور آپ نے وہ مطلب بات جو کہنے کہی کا نا یہ ہے کہ جو 32 اور 33 وہ ہیں وہ ازواج مطہرات سے متعلق ہیں۔ جی بالکل،
تو اس میں گزارش صرف اتنی تھی کہ جو پردے کے احکام ہیں وہ 5 ہجری سے میں آگے تھے، اور 6 ہجری کے اندر، بلکہ یہ بھی ہے کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ نور ہے یہ پہلے احکام اترے ہیں اور سورہ احزاب کے بعد میں اترے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب والے پہلے اترے ہیں اور سورہ نور والے یہ بعد میں اترے ہیں۔ تو زیادہ سکھا جو ہے وہ یہی ہے کہ 5 ہجری والے وہ پہلے اترے اور یہ 6 ہجری والے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے جس جگہ پہ بھی ہوں ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی بات؟ اچھا، اس کے اندر جو موضوعات مطلب آئیں گے جو ہم پڑھیں گے، جو آپ کے سامنے ابھی چیز آ رہی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر تعارف کے طور پر صرف ایک آیت آئی ہے، اور اس کے بعد جو موضوعات آئے ہیں وہ آئے ہیں کہ ڈائریکٹ جو اخلاقیات سے گری ہوئی چیز یعنی کہ زنا وغیرہ اس کے مقامات، یہ سورہ اپنا نساء کے اندر آپ نے پڑھے ہوں گے 15 اور 16 کے اندر، تو وہاں کیا پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ایسی خواتین جن کے اوپر 4 گواہ آ جاتے ہیں اور وہ بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کر لیتی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ ساتھی کو یاد ہے؟ ان کو گھروں میں بند رکھو۔ ہاں، ان کو موت آنے تک گھروں میں بند رکھو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ کھول دے۔ جی یہ سورہ نساء میں ہے۔ سورہ نساء کے اندر تو وہ جو راستہ کھلا ہے آگے، وہ جب راستہ کھلا ہے تو یہ آیت نمبر 2 جب آئے گی، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی باقاعدہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ خذو انی، ایسے تھا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے، یہ اعلان ہوا باقاعدہ۔ اور وہ کیا تھا؟ البکر بالبکری، اگر کوئی کنوارا کسی کنواری عورت کے ساتھ یہ زنا کر لیتا ہے تو جلدو میاں، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، کوڑے مارو۔ والا فی سنا، اور 1 سال کے لیے اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور آگے بھی حدیث چلتی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ وسیبو، جی وسیبو کہتے ہیں شادی شدہ۔ جو شادی شدہ ہو، یہ بھی اگر شادی شدہ کسی شادی شدہ کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو شادی اس کو شدہ جلد زانی شخص۔ میاں و رجم، کہ وہ 100 رجم کا۔ کوڑے ہوں گے اور رجم کی سزا ہوگی۔ یہ حدیث مبارک، سنگسار کا۔ سنسار کرنا، جی رجم کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب باقی جو ہیں چیزیں، چونکہ وقت کم ہے تو ہم آج کا سبق کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ جب شروع کریں گے تو سورت کے جو مضامین ہیں وہ میں کل سارے بتا دوں گا کہ اس کی ترتیب کیا ہے۔ اور اچھا یہ ہے کہ سید جلالہ مودودی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے دیباچہ لکھا ہے اس سورت کا، مجھے اس سے اچھا دیباچہ نہیں ملا۔ تو اگر تفہیم القرآن آپ کی نظر سے گزرتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر 360 کے اندر بھی موجود ہے، وہاں سے مطلب وہ پڑھا جا سکتا ہے سارا، جن لوگوں نے مزید کرنا ہو۔ جی پروفیسر اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے نیٹ پہ؟ جی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اگر آڈیو ریکارڈنگ ہے تو میری نظر سے بہرحال نہیں گزری تو یہ وہ عظیم سنیں۔ سرور ہیں ریڈیو پاکستان کے ایک کمپیئر ہیں، عظیم سرور، ان ہاں کی جی، ہاں آواز جی، میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیں جی بڑی اچھی ہوگی۔ تو پڑھتے ہیں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔
جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ترجمہ جناب اس کا. جی سر جی. اس کا ترجمہ آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. آگے جناب سورت شروع ہوتی ہے. اب اس کے اندر جو الفاظ ہیں خاص طور پر 3 سورتن، الگ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس میں نکرہ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر تنوین آ جائے تنوین تو اس کے اندر معنی کیا چھپے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی یہ شدت تنوین اگر آ جائے ایک اس کا مطلب ہوتا ہے بہت تنوین بہت آ جائے بڑی. تو ایک اس کے معنی ہوتا ہے بہت. ہاں یہ بہرحال یہ عربی کی لغت بہت. کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جیسے سورتن آیا ہے جی یہ بھی ہو سکتا تھا سورت انزلنا، لیکن سورتن آ جائے تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ یہ عظیم صورت ہے، یہ باقاعدہ اس کا. تو اس کا مطلب ہے ساتھیوں کے لیے یہ بات نہیں ہے میرا درمیان میں بات تو کرتا آیا ہوں کہ جب تنوین آئے گی 2 زبر آئے گے 2 زیر آئیں گے 2 پیش آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا بہت بڑی یا عظیم یا قلیل، وہ جو بھی آئے گا. تو سورتن کے معنی بتائیں. یہ ایک صورت ہے. یہ بہت بڑی یہ ایک صورت ہے، یہ تو ترجمہ ہو گیا. اور اگر تن کے معنی بنانا ہے تو وہی ہوگا کہ یہ ایک عظیم صورت ہے، یہ ایک عظیم عظیم صورت ہے. صورت ہے. عظیم صورت ہے. انزلنا سر اگر ہم سر جی اگر ہم عظیم لگاتے ہیں تو پھر تو یہ اس میں معرفہ بن جائے گی، نکرہ تو نہیں رہے گی. نہیں سر وہ نہیں بنے گا، لیکن وہ بعد میں مجھ سے بات کر لیجیے گا. ابھی اتنا ہی کر ٹھیک ہے. لیں کہ یہ صورت ہے ابھی بجائے ٹھیک ہے عظیم کے، اور اس کو ہم سمجھتے رہیں وقت ضائع ہو جائے گا. تو سورتن یہ صورت ہے، یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی. اچھا جی. انزلناہا ترجمہ جسے کریں. ہم نے اسے اسے نازل نازل کیا. جسے اس ہم صورت نے کو نازل نازل کیا. کیا. جی جسے نازل کیا کی بجائے جسے ہم بنے گا جسے ہم نے نازل کیا. یہ کوئی انسان کی بات نہیں، ہم نے اسے نازل کیا. آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ انتہائی ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ نفل ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں، کچھ فرض ہوتے ہیں. تو کون سی ایسی چیز ہے کہ بھی جس کے نہ کرنے سے اللہ نے ہمیں معاف نہیں کرنا؟ فرض فرض شرک. وہ فرض ہیں، بالکل وہ فرض ہیں. سنت اگر چھوٹ جاتی ہے اچھا. تو مطلب کہنے کا وہ تو محبت کی بات ہے. نفل اگر مطلب نہیں پڑھتے ہیں تو وہ ایک اضافی عبادت ہے، ان کی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن فرض جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اس کے احکامات جو آ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا وَفَرَضْنَاهَا ترجمہ کریں اب. اور جسے ہم نے فرض کیا. اسے فرض کر جسے دیا. ہم نے فرض کیا. یہ میں یہاں توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اس کے جتنے بھی احکام آئیں گے وہ اس سے مفر نہیں ہے، خواہ وہ حدود ہیں، خواہ وہ لعان ہے، خواہ وہ پردہ ہے، خواہ وہ اور چیزیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے تعارف کے اندر کہ جسے ہم نے فرض کیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا ترجمہ کریں جی. ہم نے ہم نے اس میں ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس میں نازل کی. آگے آ رہا ہے کیا نازل کی؟ آیات بینات، واضح آیات. کیوں نازل کی؟ لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دوبارہ پڑھتے ہیں. سورتن یہ ایک صورت یہ صورت یہ ہے ایک صورت ہے.
انزلناہا جسے ہم سے ہم نے ہم نے نازل اسے کیا جسے نازل ہم نے کیا نازل کیا ہے کیا وفرضناہا اور اور ہم نے اسے جسے ہم نے وہ فرض جسے ہم کیا نے ہے فرض کیا ہے جسے ہم نے فرض کر دیا وَأَنزَلْنَا فِيهَا اور اور ہم ہم نے اور ہم نے اس میں نازل کی اور ہم نے اس میں ہیں نازل کی آیات بینات واضح آیا واضح آیات واضح واضح آیات لعلکم تذکرون تاکہ 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 تم کہ تم تم نصیحت 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 حاصل حاصل کرو کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی پروفیسر صاحب ہم نے اگلی آیت ساتھ کرنی ہے ایک بسم سورۃ اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے کہ جسے ہم نے نازل کیا، وفرضناہا اور اسے ہم نے فرض کیا، وانزلنا فیہا اور اس میں ہم نے نازل کی آیات بینات واضح آیات، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب جناب صورتحال یہ ہے کہ جو عوام آ رہے ہیں حدود ابھی آگے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حدود جاری کرے گی کون؟ گورنمنٹ۔ جی حکومت وقت ہاں جی، وہ جو امیر وقت ہوگا یا حکومت وقت ہوگی وہ اس کو کرے گی، لیکن جو چیزیں جیسے اس کی تشخیص کرنی ہے مرض کی یا اس کو آشکارا کرنا ہے، اس کی چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ اچھا پروفیسر اللہ صاحب تعالیٰ اس میں کہہ ایک رہا ہے چیز جی اور واضح کر دیں ساتھیوں کے لیے، یہ چونکہ سزاؤں کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے حدود اور ایک تعزیرات، تو یہاں یہ جی بات جی واضح ہو جائے گی تو یہ کھل کے سامنے آ جائے گا معاملہ۔ جی جی حدود وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتائی ہیں کہ یہ حد ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یوحا یہ حدود ہو گئی، حد۔ جس طریقے سے یہاں آئیں گی حد، اور جو چور ہے اور جو چوری کرنے والی عورت ہے اس کے ہاتھ کو مطلب کاٹ دیا جائے، یا یہ ہے کہ جو اور حدود مطلب آتی ہیں۔ یہ اور بدکاری کی سزا ہے، دوسری کیا بتائی جی؟ تعزیر۔ تعزیر تعزیرات تعزیرات۔ تعزیرات وہ ہوتی ہے کہ حکومت وقت خود اپنے پاس سے وہ بناتی ہے قانون، جی بالکل۔ جی وہ تعزیرات ہوں گی، حدود بدلی نہیں جا سکتی، اور تعزیرات جو ہے وہ اس وقت کا قانون بنایا ہوا ہوگا۔ پروفیسر صاحب یہی ہے نا اس کے اندر فرق؟ جی بالکل یہی ہے۔ جی بالکل۔ تو اب پڑھتے ہیں، وقت چونکہ 6 منٹ ہے۔ الزانیاتو، میں پہلے پڑھتا ہوں ذرا آپ کو دیکھیں۔ الزانیاتو والزانی مذکر ہے اور پہلی مؤنث ہے، جی امر کا صیغہ ہے فجلدو کل واحد منہما، دونوں ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، میں آتا جلدہ، سو آگے جب مارتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، رأفہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی، جی شفقت، جی نرم دلی، جی کہ ان دونوں کے ساتھ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی تمہارے اندر نہ آئے۔ ترجمہ کریں گے تو اس کا آگے آ جائے گا۔ اب کیا ہے جی؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ہے یہ، جی کہ جو بھی اللہ پر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان ہے میرا، اس کو یہ کام کرنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اب عذاب کی ترجمہ کریں گے ہم سزا، جی جی طائفتن، کون دیکھے گا؟ طائفتن، ایک گروہ کے لوگ، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ تو جی الزانیات کا ترجمہ زانی عورت، زانی عورت زانی عورت، زانی عورت، ٹھیک ہے، زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، مرد زانی اور مرد، زانی مرد، اور زانی مرد، ٹھیک ہے، زانی عورت اور زانی مرد۔ فجلدو
ترجمہ کریں، جلد سے نکلا ہے جی، کوڑے مارو نکلا ان کو، ہے، وہ بنے گا کس چیز کا؟ چمڑے کا بنے گا، جلد کا بنے گا، نہ سخت ہوگا نہ نرم ہوگا جی۔ تو فجلدو، تو تم کوڑے مارو، کل کوڑے مارو واحد منہما، ترجمہ ان ان میں سے دونوں ہر میں سے ہر ایک کو، کل واحد منہما، ان دونوں میں ان سے دونوں میں دونوں سے میں ہر سے ایک کو ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ان ایک دونوں میں سے ہر ایک کو تم کوڑے مارو، کتنے؟ مئۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ 100 کوڑے، 100 کوڑے، 100 کو ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں پتہ چل گیا، یہ ہو گئی حد۔ اب جب کوڑے مارتے ہوئے ممکن ہے جب وہ جرم کرتا ہے پھر تو الگ چیز ہے، لیکن جب کوڑے بجتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں مارنے والے کو یہ کہا، دوسرے کے ذہن میں جو تبھی ایک چیز ہے نرمی وہ تو آئے گی، لیکن جو مارنے والا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فقہ آگے پھر آ جاتی ہے کہ یہ کوڑا اس قسم کا نہیں ہوگا کہ ایک ہی جگہ پہ مارنا ہے، سر کو چھوڑ کے اور چہرے کو چھوڑ کے اور جو اعضائے خصوصا ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جگہوں پر مارنے ہیں، اور اتنے سخت نہیں مارنے کہ ایک ہی جگہ پر دوسرا کوڑا بھی آئے اور اس کا گوشت بھی نکل جائے جی۔ بہرحال یہاں مارنے والا جو ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے ساتھ رأفتن، دل کی نرمی۔ تو ترجمہ کریں جی، وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور تمہیں نہ اور پکڑے نہ پکڑے اور تمہیں تمہیں نہ پکڑے بہما، ان دونوں کے دونوں کے ان ساتھ دونوں کے ساتھ رأفتن، دل کی نرمی، دل کی رفقت، نرمی، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ اللہ کے دین میں، آپ ترجمہ میں کرتا ہوں، اللہ کے دین میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں دل کی نرمی نہ پکڑے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ترجمہ آسان سے کر لیں گے۔ اب اپنے داؤد بھائی آپ کریں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، لاتے ہو، تو ترجمہ ہے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں نہ پکڑے ان دونوں کے ساتھ دل کی نرمی، اللہ کے دین بریکٹ میں کر لیں انطباق کرنے کے بارے میں، اللہ کے دین میں ہی کر لیں۔ ہوگی جی بات، وقت کم ہے اس وجہ سے نہیں اس کو دیکھ رہے۔ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ چاہیے کہ ہوا موجود ہوں یا اور موجود ہو، چاہیے کہ دیکھیں، یشہد ٹھیک ہے، طائفتن آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھیں، چاہیے کہ دیکھیں عذابہما، ان کے عذاب کی، دونوں کی ان سزا، دونوں کی سزا، ان دونوں کی سزا سزا، کون دیکھے؟ طائفتن، ایک گروہ ایک ایک گروہ گروہ ایک گروہ کے لوگ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، مومنوں میں سے، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کو مومنوں میں سے ایک گروہ کے لوگ دیکھیں جی۔ اپنے داؤد بھائی یہاں سے ہی کریں، جی سر۔ ولا تأخذ نہیں الزانیۃ الزانی، والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد تو تم کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں ان دونوں کے بارے میں تمہیں دل کی نرمی نہ پکڑے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مومنوں میں سے ایک گروہ کے لوگ